खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन को एक बार फिर मेरी जानिब से यानी शहाना और मिरातुन्निसा की सारी टीम की जानिब से सलाम पहुंचे और आज की हमारी गेस्ट सिस्टर सायरा समीना की भी जानिब से सलाम पहुंचे। आज का प्रोग्राम यकीनन आज तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं कलाम मुकद्दस को अव्वलीन दर्जा दिया है और कोशिश की है, छोटी सी एफर्ट है कि हमारे नाजरीन इस प्रोग्राम से अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी तरक्की के लिए बहुत कुछ सीखने की कोशिश करें। और यकीनन हम अपनी इस कोशिश में थोड़े से कामयाब भी हैं क्योंकि हमारे नाजरीन की वक्तन फ़वक्तन ईमेल हमारी रहनुमाई करती है, हमारी हौसला अफजाई करती है। इसके लिए मैं अपनी सारी टीम की जानिब से आपकी निहायत शुक्रगुजार हूँ। और आज का टॉपिक जिस पर हम डिस्कस करने को है, हजरत बीबी रिब्का बहैसियत बेटी। यकीनन बहुत सारे नाजरीन जिन्होंने इस प्रोग्राम को पहले भी कभी देखा है वो सोच रहे होंगे कि ये क्या, हम एक बार फिर से इस प्रोग्राम को करने को हैं। नहीं, वो प्रोग्राम एक अलग नौइयत का था। आज बल्कि आने वाले 2 और प्रोग्राम्स हम इसी पर ही डिस्कस करेंगे, मगर किरदार फ़र्क होंगे। हस्ती एक, किरदार फ़र्क। बहुत खूबसूरत बातें, बहुत कुछ कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए सीखने को हैं। आज जो हम सीखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए हजरत बीबी रिब्का की जिंदगी से बहैसियत बेटी। आने वाले प्रोग्राम्स में भी हजरत बीबी रिब्का ही को सीखने की कोशिश करेंगे, उनके किरदार को सीखने की कोशिश करेंगे, मगर एक डिफरेंट रूप में। आए सीखते हैं अपनी रहनुमाई के लिए। जी सिस्टर। थैंक यू शहाना। खुदा यसु मसीह के नाम में तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरा सलाम पहुंचे। और मेरा ईमान है कि पहले प्रोग्राम में भी आपने बरकत पाई, आज फिर बरकत हम पाएंगे। और रिब्का के बारे में जो हम सीखेंगे बहैसियत बेटी, ये प्रोग्राम बहुत सारी बेटियों के लिए, माँओं के लिए यकीनन फ़ायदेमंद होगा। और चूँकि जब हम कलाम पर इस पर पूरा ध्यान देकर कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे तो यकीनन शहाना ये हम सब के लिए, मेरे और आपके लिए भी, हम भी बेटियां हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे लिए ये यकीनन बाइस बरकत होगा। तो हम प्रोग्राम को बकायदा शुरू करते हैं। जी सिस्टर मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह ईमानदारों का बाप हजरत इब्राहिम ने अपने नौकर को वो एक जिम्मेदारी देते हैं, वो भेजते हैं, अपने बेटे के लिए वो फिक्रमंदी का इजहार करते हैं और उसका सबूत हमें कलाम मुकद्दस में से बहुत सारी आयतें हमें मिलती हैं, बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। आप मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन को, बहुत सारे नाजरीन ऐसे हैं जो कलाम मुकद्दस नहीं पढ़ सकते या जिनकी दस्तरस में नहीं है, आज आप कलाम मुकद्दस में से रहनुमाई करें कि अब उनकी फिक्र के बारे में। एक बेटे के लिए मोस्टली हम देखते हैं कि बेटियों के लिए फिक्रमंदी ज्यादा जाहिर होती है कि बेटी के लिए रिश्ते की नहीं, ये नहीं है रिश्ता सही, छोटी सी खामी भी सामने आ जाती है तो माएँ और वालिदैन बहुत फिक्रमंदी का इजहार करते हैं। बेटों के लिए इतनी फिक्रमंदी नहीं जाहिर होती कि हालांकि अगर हम बहैसियत इस वक्त माँ सोचें तो दोनों ही बराबर है, मगर ज्यादातर जो देखने में आता है वो बेटी के लिए हम कॉन्शियस होते हैं बहुत ज्यादा। एक तो आप ये बात भी जरा क्लियर करें और ये भी जरा बताती चलें कि इतनी फिक्रमंदी का इजहार आखिर हजरत इब्राहिम ने क्यों किया, और जिस नौकर को उन्होंने भेजा उनके बारे में भी बताएं, और बाकी सारी बहुत सारी बातें आप, मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ आप बताएंगी इसमें से हमें। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि जब खुदा ने इब्राहिम को आजमाया जी, और वो उस आजमाइश पर पूरा उतरा, तो कलाम मुकद्दस में जिक्र है कि खुदा ने कहा कि मैं, क्योंकि तूने अपने बेटे को कुर्बान किया, अब मैं जान गया कि तू मुझसे डरता है। और फिर खुदा ने वहाँ उससे एक बड़ी बरकत का वादा किया कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल के वसीला से ज़मीन की तमाम कौमें बरकत पाएंगी। अब ये वादा खुदा ने इब्राहिम से किया। फिर कुछ अरसे के पास हम देखते हैं कि सारा की वफात हो जाती है और सारा मर जाती है। अब इब्राहिम रह जाता है और इब्राहिम का बेटा इसहाक है। तो सारा चूंकि मौजूद नहीं है तो इब्राहिम को अपने बेटे की फिक्र करनी है। अब वो चाहता है कि मेरे बेटे की क्या हो जाए, शादी हो जाए। और शादी के लिए वो क्या करता है कि वो तो खुदा ने उसको अपने मुल्क से, अपने रिश्तेदारों से तो निकाल लिया था और खुदा एक दूसरे मुल्क में उसको ले आया था। अब यहाँ पर उसको अपने बेटे को ब्याना था, तो वो नहीं चाहता था, उसके सामने बहुत सारी सच्चाइयाँ थी कि मैं अपने बेटे को यहाँ ब्याऊं। तो वो अपने नौकर को, अगर आप देखिए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से, और
میرے بہن بھائی بھی دیکھیے کلام مقدس میں سے 24 باب اگر ہم دیکھیں، جی پیدائش کی کتاب 24واں باب، اور آپ اس کی پہلی اور دوسری آیت دونوں پڑھیے۔ جی خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اور ابراہم ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا، اور خداوند نے سب باتوں میں ابراہم کو برکت بخشی تھی، اور ابراہم نے اپنے گھر کے سال خوردہ نوکر سے جب اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا، تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ۔ اب یہ اس سے آمین۔ ایک وعدہ کر رہا ہے، اور اپنے بیٹے کو بیانے کی ذمہ داری جو ہے نا، کیونکہ اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ عمر رسیدہ تھا اور خدا نے اس کو بڑی برکت دی تھی، تو اس نے کہا کہ میں یہ کام اپنے نوکر کے سپرد کرتا ہوں۔ نوکر اس کا بحث تمام چیزوں کا مختار تھا اور اس پر بہت بھروسہ کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ تو ایسا کر کے میں تجھے کیا کرتا ہوں کہ تو اس کو کہا کہ تو جو میری ساری چیز تو وعدہ لیا کہ میری ران کے نیچے ہاتھ رکھ کے وعدہ لے۔ اور اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے بلکہ تو میرے وطن میں اور میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لا۔ تو وہ وعدہ کرتا ہے اور اس کو ایک ذمہ داری دیتا ہے کہ یہاں کنانی بیٹیوں سے مت کرنا، تو جا میرے باپ کے گھر میں اور وہاں سے ایک لڑکی میرے بیٹے کے لیے بیاہ کر لیا۔ اب جب اس کو وعدہ کرتا ہے، اس کو ایک ذمہ داری دیتا ہے، اور نوکر کہتا ہے ٹھیک ہے میں کروں گا، اور یہاں کچھ شرائط بھی رکھتا ہے۔ اب چونکہ یہ دور کا ملک تھا، دور کے ملک میں جانا تھا، تو نوکر کہتا ہے کہ اگر وہ لڑکی نہ آئے تو کیا میں تیرے بیٹے کو وہاں لے جاؤں؟ تو یہاں ابراہیم 6 آیت میں اس کو کہتا ہے تب ابراہیم نے اس سے کہا خبردار، تو میرے بیٹے کو وہاں ہرگز نہ لے کے جانا۔ اور پھر آگے وہ کہتا ہے خداون آسمان کا خدا جو مجھے میرے باپ کے گھر سے نکال لایا، جس نے مجھ سے باتیں کی اور قسم کھا کر مجھ سے کہا میں تیری نسل کو یہ ملک دوں گا، وہی تیرے آگے اپنے فرشتے کو بھیجے گا، پر میرے بیٹے کو تو وہاں مت لے کے جانا، تو جا اور وہاں سے جا کر میرے لیے کیا لیا؟ بیٹی لیا۔ اب نوکر بھی کیا کرتا ہے؟ وعدہ کرتا ہے اور چل پڑتا ہے، اور ایک خالی ہاتھ نہیں جاتا، اب ایک بڑے کام کے لیے جا رہا ہے، اس نے بہو وہاں سے لے کے آنی ہے، تو خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ یہاں لکھا ہے اگر ہم اس کی دیکھیں نا 10ویں آیت، 24ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے تب وہ نوکر اپنے آقا کے 10 اونٹ ساتھ لیتا ہے اور آقا کی اچھی اچھی چیزیں، اس کے پاس یعنی شادی کے لیے وہ جا رہا ہے، بہو وہاں سے لینے جا رہا ہے، 10 اونٹ لے کے جاتا ہے تو ظاہر ہے آدمی بھی ہوں گے، اور اچھی اچھی چیزیں بھی لے کے جاتا ہے۔ اور یہ جب اس ملک میں پہنچ جاتا ہے، اب اس کو یہ ایک بڑا مشکل کام ہے کہ کیسے، نہ تو وہ ابراہیم کے رشتہ داروں کو جانتا ہے، نہ اس ملک سے واقف ہے، تو کیسے وہ لڑکی کو ڈھونڈے؟ تو اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے وہ ایک فیصلہ کرتا ہے، پہلے تو خدا کے آگے دعا کرتا ہے، دعا کرنے کے لیے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں کنویں پر جاؤں گا اور وہاں سے لڑکی کو تلاش کروں گا۔ سسٹر یہاں پر میں آپ کو روکنا چاہوں گی اور بیچ میں ہی ایڈ کروں گی تاکہ آپ اس حوالے کے ساتھ ہمیں اس سوال کا بھی جواب دیتی چلیں کہ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ کچھ شرائط انہوں نے رکھی تھی، جی جی جی، تو آپ یہ بتائیں کہ کیا مسیحوں کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ شرائط ہونی چاہیے، اور ہونی چاہیے تو کس طرح کی، کن کن باتوں کے لیے شرائط ہونی چاہیے، یا ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے؟ شانہ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ ماں باپ کو جن کے جوان بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھ کے اپنے بیٹے بیٹیوں کو بیائیں گے تو ہم کبھی بھی ہمارے نہ تو بچے پریشان ہوں گے اور نہ ہم خود پریشان ہوں گے۔ پہلی بات جو کہ ابراہیم نے رکھی، ابراہیم نے کہا میرے باپ کے گھر میں۔ ہم سب مسیحیوں کا ایک باپ ہے جو آسمانی باپ ہے، رشتے ناطے کرتے ہوئے ہمیں تلاش کرنا چاہیے جو میرے آسمانی باپ کے گھر کے لوگ ہیں، یعنی ایماندار لوگ۔ ہمیں ایمانداروں میں ہی رشتہ کرنا چاہیے، جن کا ایمان خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاکرو پر ہو۔ ہمیں اپنے بیٹے بیٹیوں کو بیانے کے لیے سب سے بنیادی بات یہ رکھنی چاہیے کہ ہم جس گھر میں اپنی بیٹی بیاہ رہے ہیں، جس گھر میں ہم اپنا بیٹا بیاہ رہے ہیں، ان کا ایمان کیا ہے۔ تو اگر ہم بیس اپنے ایمان پر رکھیں گے تو کبھی بھی ہم
نہ تو ہمارے بچے پریشان ہوں گے اور نہ ہی ہم خود پریشان ہوں گے۔ دوسری بات، اگر آپ پڑھیے کرنتھیوں کے خط میں سے دوسرا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 14 آیت کو اگر آپ پڑھیے تو یہ بھی ہمیں بڑا واضح کرتی ہے کہ کس طریقے سے رشتے ناطے کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی بالکل، خداوند کے پاک کلام میں یہ مرقوم ہے، بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت۔ دیکھیے، ایک تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے کہا میرے باپ کے گھر میں، ہمیں بھی اپنے آسمانی باپ کے جو خاندان کے لوگ ہیں اس میں سے اپنے بچوں کے لیے چننا ہے۔ دوسری بات اس نے کہا ناہموار جوئے میں۔ اب یہ دیکھنا ناہموار جوا کیا ہے۔ اچھا، یہ ہر چیز سے ہموار جوا ہونا چاہیے۔ جیسے اگر ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے تو ہم بیٹا بھی پڑھا لکھا لائیں۔ اگر ہمارا خاندان کا جو لیول ہے ہم اسی خاندان کے لیول سے نہ بہت اوپر جائیں، بہت امیروں میں کریں، نہ بہت غریبوں میں جائیں، جو ہمارا خاندانی لیول ہے اس میں ہم اپنے بچوں کی بیاہ شادی کریں۔ پھر جو بالکل بعد میں نا پھر بچوں کو بڑا سروائیو کرنا پڑتا ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کیونکہ اگر ہم بہت امیروں میں کریں گے جی بالکل، تو پھر بھی مسئلہ میل جول میں مشکل ہے، بہت غریبوں میں کریں گے تو بھی مسئلہ مشکل ہے۔ ہے۔ تو جو اگر ہمارا جو لیول ہے جس بھی خاندان کا، تو وہ ہموار ہونا چاہیے۔ پھر اگر ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے تو پھر پڑھا لکھا ہو۔ اچھا، اگر ہماری بیٹی قد میں لمبی ہے، گوری چٹی ہے، خوبصورت ہے، اس کے لیے بھی ایسا لڑکا ہونا چاہیے۔ لڑکا ہمارا خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کے لیے مطلب ہر طریقے سے ہموار ہونا چاہیے، تعلیم میں، جاب میں، بناوٹ میں، اس کے قد کاٹھ میں، عادتوں میں، ہر چیز میں ہموار ہونا چاہیے۔ آپ یہ باتیں کہہ رہی ہیں نا تو میرے ذہن میں وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ اس طرح بالکل آپ کا اور اس کا لیول برابر ہو، اور جب نہیں ہوتا تو میں وہ چیزیں میرے مائنڈ میں خود بخود ایک فلم کی صورت میں چل رہی ہیں کہ آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بالکل میں تو ایسی ہوں تم کیسے ہو، یا اگر لڑکا زیادہ پڑھا لکھا ہے اور بیوی پڑھی لکھی نہیں ہے اور کم خوبصورت ہے تو وہ اس کا دھیان اس میں سے ہٹتا ہے اور باہر کی عورتوں کی طرف وہ راغب ہوتا ہے۔ اسی لیے کلام میں لکھا ہے ہموار۔ بڑی خوبصورت بات ہے یہاں پر ناظرین، میں ان پیرنٹس کے لیے خاص کر چاہوں گی کہ پلیز اس پروگرام کو دیکھیں اور سمجھیں۔ کبھی کبھی ہماری جو چھوٹی چھوٹی نااہلی ہے نا وہ ہمارے بچوں کو بھگتنی پڑتی ہے، بے شک اس کا خمیازہ ان کی پوری لائف کو جو ہے نا وہ سیکریفائس کرتا ہے، یا تباہ ہو جاتی ہے ان کی لائف، یا علیحدگیاں جو کہ آج کل شرح بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، طلاق کی، اس طرح کی وجوہات جو آتی ہیں، اس کا ریزن ہی یہی ہے۔ اس کا ریزن یہ کہ ہم ہموار جوئے میں نہیں اپنے بچوں کو جوتے، ہم ان کے لیے اچھا ہم کہیں گے لڑکا کچھ نہیں کر رہا نا تو ہم اس کی کیا کر دیں، شادی کر دیں، ٹھیک ہو جائے گا، تو کبھی بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ لڑکی کے لیے مشکلات کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے ہموار جوا، مطلب ایجوکیشن۔ بالکل، پھر سے میں دہراؤں گی ان باتوں کو کہ دونوں لڑکے کی لڑکی کی ایجوکیشن لیول، مزاج عادتوں کا لیول، خاندانی لیول، ایمان کا لیول ایک ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں ہموار جوا۔ اور پھر بائبل مقدس میں عبرانیوں کے خط میں بھی لکھا ہے کہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھا جائے۔ تو جب عزت کی بات ہے تو ہر چیز کو اسی پیمانے میں دیکھ کر اگر ہم بیاہ شادی کریں گے، بہت زیادہ شو آف بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ جس لیول پر خدا نے ہمیں رکھا ہے اسی طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے تو سسٹر کلام آپ کی زندگی میں ہو تو تبھی ہم ان چیزوں کو جو ہے نا وہ بالکل پراپر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ کلام کا ہونا زندگی میں بہت ضروری ہے یہاں پر، بالکل ضروری ہے۔ اور کبھی مت سوچیں کہ اگر آپ کا بیٹا نجات یافتہ ہے، خدا کی خدمت میں ہے، خدا سے پیار کرتا ہے، تو آپ اس کے لیے کوئی ایسی لڑکی لے آئیں جس کا ایمان ہی اس کے ساتھ نہیں ملتا۔ یہاں پر بھی سسٹر میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں بار بار، مگر کیونکہ ناظرین جو ہیں وہ انہی چیزوں سے سیکھتے ہیں اور میں بھی سیکھ رہی ہوں، یہاں پر بھی ہم کبھی کبھی غلطی کر جاتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار کسی غیر ایماندار کو لے آئیں تو شاید اس بیٹے کی وجہ سے یا اس بیٹی کی وجہ سے روح بچ جائے گی اور وہ ترقی پاتی چلی جائے گی اور وہ خداوند میں آ جائے گی، مگر ہم اس کا نیگیٹو پوائنٹ نہیں سوچتے کہ کیا پتہ ایسا نہ ہو اور ہمارا بیٹا یا جو بیٹی راست باز ہے وہ کہیں اس کے جو ہے نا ہاتھوں برباد نہ ہو۔ روح بچانے کے لیے ٹائم بہت لگ جاتا ہے، وہ ٹائم جو اسے خدمت میں دینا ہوتا ہے وہ اس کو بنانے سنوارنے میں لگا دیتا ہے، تو ٹائم بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ اگر دونوں ایک ہی لیول کے ہوں گے تو پھر ان کو مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ بالکل بالکل صحیح، اس لیے ہموار جوا ہر لحاظ سے ہونا چاہیے۔ بالکل، اور ابراہیم کے نوکر نے یہی بات دیکھی، کیونکہ اس نے
ابراہیم کو خدا نے قوموں کا باپ بنایا اور ان کو ایک ایسی بہو ایسی بیٹی تلاش کرنی تھی جو اس لیول پر پوری اترے تاکہ وہ قوموں کی ماں بن سکے، اور وہ اچھی عادتیں وہ اچھی خوبیاں جو کہ ایک بہو میں ہونی چاہیے وہ اس آدمی نے دیکھی۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اتنے سے عرصے میں وہ کیسے خوبیاں دیکھ سکتا ہے؟ تو اگر ہم اس میں دیکھیں کہ اس نے چناؤ کیا کنویں کا۔ یہاں پر بھی میں آپ سے سوال کروں گی ہاں کہ کنویں کا چناؤ کا مطلب آپ ذرا بتائیں کہ کنواں ہی کیوں انہوں نے خدا سے کہا کہ میں کنویں پر جاؤں اور کنویں پر وہ مجھے ملے، اس کو ذرا کلیئر اب کریں۔ دیکھیے کنویں بنی اسرائیل میں کنواں ایک ایسی جگہ، کیونکہ عورتوں کی ذمہ داری ہوتی تھی پانی بھرنا، خاص طور پہ بیٹیوں کی۔ یہاں پر سے اگر ہم پڑھیں تو آپ جی کو یہ بالکل۔ بات 13 آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں پانی کے چشمے کے پاس کھڑا ہوں ہوں اور اس شہر کے لوگوں کی بیٹیاں پانی بھرنے کو آتی آتی ہے۔ ہیں۔ تو اب یہ وہ جگہ تھی اور بنی اسرائیل کی بیٹیوں کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ پانی بھر کے لائیں، اور یہ اچھی ان کی دوستیاں بھی ہوا کرتی تھی، سہیلیاں مل کے اکٹھی ہو جایا جاتی کرتی ہیں، ہاں تھی، جی۔ ایک اچھی رفاقت کا موقع ہوتا تھا، بات چیت کرتی تھی، اور لڑکیاں ٹولیوں کی ٹولیوں میں پانی بھرنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ تو اب ابراہیم کے نوکر نے سوچا یہ اچھی جگہ ہے کہ یہاں پر بہت ساری لڑکیاں آئیں گی تو میں ایک اچھی لڑکی کا چناؤ کر سکتا ہوں۔ لیکن اس نے چناؤ کرنے سے پہلے خدا کے سامنے ایک بات رکھی۔ اس نے کہا جب اس کنویں پر چشمے پر لڑکیاں آتی ہیں تو جس لڑکی سے میں کہوں کہ مجھے بھی پانی پلا، تو وہ آگے سے کہے میں تجھے بھی پانی پلاؤں گی اور تیرے اونٹوں کو بھی پانی پلاؤں گی، وہ لڑکی ہوگی جو تو نے اسحاق کے لیے کیا کی تھی۔ بڑا ڈیفیکلٹ جو ہے نا خدا کی حضوری میں بھی رکھا انہوں نے، اور اس لڑکی کے لیے بڑا زبردست ٹاسک تھا کہ اب سارے اونٹوں کو پانی ہاں پلانا۔ اب دیکھیے اونٹ اس کے پاس کتنے تھے؟ 10 اونٹ۔ 10۔ اب 10 اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے او مائی ایک گاڈ، لڑکی کے لیے تو بہت مشکل بہت کام ہے۔ مشکل کام۔ اب کیونکہ اسے قوموں کی ماں ڈھونڈنی تھی۔ تو وہ کوئی کمزور اعصاب کی مالک تو ہونا۔ بالکل اس لیے صحیح بات۔ اب کیا کرتا ہے کہ وہ وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس کی 16ویں آیت دیکھیے، جی 24 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، ربکا جو ہے نا اپنا کیا کرتی ہے، اپنا گھڑا کندھے پہ اٹھائے ہوئے آتی ہے۔ 16ویں آیت پڑھیں گے، وہ لڑکی نہایت خوبصورت تھی، پھر لکھا ہے کنواری تھی اور مرد سے ناواقف تھی۔ جی وہ نیچے پانی کے چشمے کے پاس گئی اور اپنا گھڑا بھر کر اوپر آئی۔ تب وہ نوکر اس سے ملنے کو دوڑا اور کہا ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا سا پانی مجھے پلا دے۔ اب اس نے کام کرنا شروع کیا، کیا کام جو اسے خدا کے سامنے رکھا تھا۔ اب ایک لڑکی آئی، وہ دیکھنے میں خوبصورت ہے، اور صرف خوبصورت بھی نہیں، نہایت خوبصورت ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں ربکا کی ایک اچھی بات کہ وہ ارد گرد نہیں دیکھ رہی کون کھڑا ہے کون، کیونکہ یہ جگہ تو لڑکیوں کی تھی، لڑکیاں پانی بھرنے آتی تھی۔ یہاں ایک لڑکا آدمی کھڑا ہے، اور یقیناً وہ پہلے انہوں نے کبھی اس آدمی کو نہیں دیکھا، لیکن ربکا اس بات کا نوٹس نہیں لیتی کہ کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہے، وہ ارد گرد کے ماحول کو دیکھنے کے بعد جس اپنے کام سے کام مطلب رکھتی ہے۔ ہاں، اور وہ کیا کرتی ہے، یہ بھی بڑی خوبی ہے ویسے، یہ بڑی خوبی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھنا۔ نیچے آتی ہے، پانی بھرتی ہے، اور پانی بھر کر وہ کیا کرتی، اوپر آتی۔ تو نوکر اس وقت کا فائدہ اٹھاتا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو خدا نے اسحاق کے لیے چنا ہے۔ تو وہ اس سے سوال کرتا ہے، کیا سوال کرتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا۔ اب ربکا کیا کرتی ہے، ربکا کیا کرتی ہے، لکھا ہے 18ویں آیت میں، اس نے کہا پیجیے صاحب، اور فوراً گھڑے کو اپنے ہاتھوں پہ اتار کر اسے پانی پلایا۔ یہاں ربکا کی ایک بڑی اچھی خوبی ہمارے سامنے آتی ہے، وہ صاحب تمیز ہے، ایک مشرقی ماحول کی لڑکی ہے۔ اور مشرقی ماحول میں اکثر اگر کوئی آدمی ہم سے بات کرے تو ہم کہیں گے بھائی تجھے کیا ضرورت بات کرنے کی؟ آج کل کی مثال لے لیں، اگر کوئی کہہ دے راہ چلتے، کہیں گے بھائی تجھے کیا ہے، کیوں خود پی لے پانی، مجھ سے کیوں کہہ رہا ہے پینے کے لیے؟ اور پھر اس نے مٹکا بھی رکھ نہیں دیا سامنے کے لیے، پی لے، اس کو پتا تھا اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے ہاتھوں پر تمیز کے ساتھ، پہلے تو بڑی تمیز سے بولتی پیجیے صاحب، اچھے الفاظ، اس سے پتا چلتا ہے اس کے خاندان کا، تربیت کا، اس سے پتا چلتا ہے اس کی تربیت کا، کہ اس کے ماں باپ نے اس کے کیسی تربیت کی ہے کہ اجنبیوں سے وہ کیسے بات کرے، اور خاص طور پہ مردوں سے۔ تو کہتی پیجیے صاحب، یہ کہنے کے بعد اپنا گھڑا ہاتھوں پہ اتارتی ہے اور بڑے تمیز سے اس کو پانی پلاتی ہے، اور پانی پلانے کے بعد اس کو کہتی ہے میں کیا کروں گی، میں تیرے
پیجیے صاحب. جب وہ پی چکا تو کہنے لگی میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی پانی بھر بھر کر لاؤں گی. مجھے پتا میں سمجھتی ہوں کہ ربکا کو نہیں پتا تھا کہ اس کے پاس 10 اونٹ ہے، لیکن خدا کی بات پوری ہونی تھی. صحیح، خدا کی بات پوری ہونے کے لیے خدا نے اس کے اندر یہ بات ڈالی. بالکل. کیونکہ پیچھے ابراہیم نے دعا کی اور کہا میرا فرشتہ تیرے آگے آگے جائے گا، کام خدا کرے. جو رشتے ناطے خدا کی طرف سے ہوتے ہیں نا، اس میں خدا کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور خدا کام کر رہا ہے. بالکل. پھر ہر چیز کو خدا خود بخود کیا کرتا ہے، بناتا جاتا ہے. اور پھر حوض میں گھڑے کو پانی کو انڈیلتی ہے اپنے گھڑے کو اور نیچے جاتی ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ 10-12 سیڑھیاں تھیں، نیچے اترتی ہے، پھر پانی لاتی ہے، حوض میں ڈالتی ہے اور اس کے 10 اونٹوں کو پلاتی ہے. میں سوچ رہی ہوں سسٹر کہ کتنا ڈیفیکلٹ کام ہے کہ وہ کتنی بار نیچے گئی ہوگی، کتنی بار لائی ہوگی. 10 اونٹوں کو پانی پلانا لگ بھگ کتنے گیلنز؟ 100 گیلن کہتے ہیں. ایگزیکٹ مجھے پتا نہیں، کہتے ہیں 100 گیلن تقریباً اس کے آس پاس. ہاں. تو ایک لڑکی کے لیے جو نہایت خوبصورت ہے، خوبصورتی کے لیے ضرور نرم و نازک. ہاں جی بالکل، عورت کے ساتھ تو یہ لفظ لگتے ہیں نازک ہے. اور بائبل کہتی ہے وہ کیا ہے، نازک ہے نا. کلام کہتا ہے نازک ظرف ہے نا. اچھا پھر وہ کیا کرتی، اب نوکر کیا کر رہا ہے؟ نوکر دیکھ رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ اس کی ہم پڑھیں گے 21ویں آیت. آپ پڑھیں میرے لیے. جی میں پڑھتی ہوں. وہ آدمی چپ چاپ اسے غور سے دیکھتا رہا تاکہ معلوم کرے کہ خداوند نے اس کا سفر مبارک کیا ہے یا نہیں. یہاں آپ دیکھیے کہ نوکر جو تھا وہ جلد باز نہیں تھا کہ اسے ایک اونٹ کو پانی پلایا. ہاں بھائی ہاں ٹھیک یہی ہے. ہم لوگ کئی باتیں خدا کے سامنے رکھتے ہیں نا، تو ہم اس کے پورے کا انتظار نہیں کرتے. تھوڑی سی بات پوری ہوتی تو ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ہو گیا ہو گیا. بالکل بالکل، جلد بازی. لیکن اس میں جلد بازی نہیں لکھا. وہ غور کر کے دیکھتا رہا، چپکے سے دیکھتا رہا. کب تک دیکھتا رہا؟ جب تک کہ 10 اونٹوں نے پانی نہیں پی. اور لکھا جب وہ پی چکے، اب گھنٹہ لگا ہے، 2 گھنٹے لگے، کتنا ٹائم لگا ہے، انتظار کرتا. ہم کئی دفعہ خدا کے سامنے انتظار نہیں کرتے، ہمیں جلد بازی ہوتی ہے. اس سے جلدی سے رشتہ طے نہیں کر لیا. میں اپنی بہنوں کو اور بھائیوں کو کہوں گی، جب بیٹوں کی یا بیٹیوں کی شادیاں کرتے وقت لیں، جلد بازی مت کریں. جلد بازی میں غلط. اس نے ٹائم لیا اور چپ چاپ دیکھتا رہا جب تک کہ سارے اونٹ پانی پی چکے. اور جب پانی پی چکے، پینے کے بعد اس میں ایک بات اور سامنے آتی کہ ربکا کام کو مکمل کرنے والی عورت ہے. اس نے نہیں کہا کہ بھائی میں نے پانی پلا لیا، اب میں بہت تھک گئی ہوں بھائی میں پانی. وہ تھکنے والی لڑکی نہیں تھی، ہمت والی تھی. ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمت والی تھی، کام کو پورا کرنے والی تھی. اور پھر مستقل مزاجی آتی ہے سامنے. بالکل. اور اس میں مطلب صحت مند بھی، صحت مندی کی بھی علامت ہے. صحت مند لڑکی تھی، مطلب کہ اس نے اپنے کام کو کیا کیا، پورا کیا. اور جب وہ اونٹ پانی پی چکے تو پھر کیا کرتا ہے، وہ اس کو معاوضہ دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ ایک نت. اور اس کے علاوہ کیا دیتا ہے اس کو؟ ایک کڑے دیتا ہے. یہ کیا کرتی، جب یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، یہ اپنے گھر جاتی ہے. گھر جا کر سارا جو کچھ سارا دن اس کے ساتھ بیتا ہے یہ اپنی ماں کو اور اپنے بھائی کو بتاتی ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کا بھائی لابن تھا. لابن نے اپنی بہن کا بیان سن لیا. یعنی ماں اور بھائی نے توجہ سے اپنی بہن کی بات سنی. سننے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، دوبارہ کنویں پہ جاتا ہے اور شخص سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے تو خداوند کی طرف سے مبارک ہے، گھر چل. اور اس کو گھر میں لے کے آتا ہے. اور پھر وہ ساری باتیں جو ابراہیم کے اور اس کے درمیان ہوئی تھی وہ اس کے بھائی کو اور اس کے باپ بیتویل کو بتاتی ہے کہ میں کس طرح سے ابراہیم نے مجھے بھیجا ہے اور میں لڑکی کے لیے لینے کے لیے آیا ہوں. اور پھر میں نے خدا کے آگے کیا شرط رکھی تھی، خدا نے کیسے میری دعا کا جواب دیا. اور ساری باتیں وہ اس کو بیتویل کو اور لابن کو بتاتا ہے. اور لابن اور بیتویل اس کا کیا جواب دیتے ہیں، اسی کی اگر ہم 50ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا تب لابن اور بیتویل نے جواب دیا یہ بات خداوند کی طرف سے ہوئی ہے اور ہم تجھے کچھ برا یا بھلا نہیں کہیں گے. دیکھ ربکا تیرے سامنے موجود ہے، تو اس کو لے اور جا کر کیا کر اپنے آقا کے بیٹے سے
ब्याह बेहद यहाँ रिबका की ये खूबी नजर आती है कि उसने पूरा भरोसा अपने बाप पर और अपनी क्या किया, भाई पर किया। तो यहाँ मैं बेटियों से कहूंगी कि उन्हें अपने बाप पर और अपने माँ पर और अपने भाइयों पर भरोसा करना चाहते हैं कि हमारे लिए जो फैसला करेंगे अच्छा करेंगे। और फिर बाप और भाई ने भी सब कुछ खुद से नहीं कर लिया, उन्होंने रिबका को बुलाया और रिबका को बुलाकर उससे पूछा कि क्या तू इस आदमी के पास साथ जाएगी। उसने कहा कि हाँ, मैं इस आदमी के साथ जाऊंगी। उसने अपने रजामंदी का क्या किया, इजहार किया और वो उसके साथ जाने के लिए तैयार होगी। इसका मतलब है कि रिबका का खुदा के साथ भी ताल्लुक था। और जब उसका बाप और भाई कहता है कि ये बात खुदा की तरफ से हुई है और ये बात रिबका ने सुनी, तो रिबका कहती है जब खुदा की तरफ से हो रही है, ठीक है, मैं इस बात को मानने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। जब बाप भी मान गया, भाई भी मान गया, माँ भी मान गई, रिबका भी मान गया, तो फिर इस इब्राहिम के नौकर ने कहा ये बात तो किसकी है, ठीक है। जब सबकी रज़म, जब खुदा की तरफ से बात होती है ना, तो फिर सब रजामंद होते हैं। फिर कोई भी उसमें से एक ऐसा नहीं होता जो कहे कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे नहीं। खुदा की तरफ से जब होता है सारा कुछ ही जो है ना सारा वो कुछ फेवर में हो रहा होता है आपके। बिल्कुल फिर बिल्कुल। इसने क्या किया, यहाँ पर एक और बात सीखने की है, इसकी है 52 आयत, आप पढ़िए मेरे लिए, इसी बाब की 24वीं बाब की 52 आयत। जी, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब इब्राहिम के नौकर ने उनकी बातें सुनी तो जमीन तक झुककर खुदावंद को सजदा किया। आगे फिर आमीन। पढ़िए, आगे पढ़िए। और नौकर ने चांदी और सोने के जेवर और लिबास निकालकर रिबका को दिए और उसके भाई और उसकी माँ को भी कीमती चीजें दी। देखिए अब क्या करता है जब सारा कुछ हो जाता है। अब देखिए एक अजीब सी बात आपको की तवज्जो दिलाऊंगी, मैं अपने बहन भाइयों की तवज्जो दिलाऊंगी। ये सारा काम दुआ से शुरू हुआ। इब्राहिम ने दुआ की बिल्कुल और कहा फरिश्ता आगे के चले। नौकर ने कुएं पे दुआ की कि खुदा उस लड़की को भेजे, मुझे भी पानी पिलाए, ऊँटों को भी पानी पिलाए। फिर जब सारी बात हो गई, फिर सजदा करता है। जब वो सजदा करता है तो मेरा ख्याल है बैतुएल के लिए, लाबन के लिए, रिबका के लिए और ईमान को बढ़ाने की और इस बात को सोचने की ये फैसला तो बिल्कुल सही हुआ। वो सजदा करता है। सजदा करने के बाद फिर वो कीमती चीजें जो लेके आया था रिबका को देता है। रिबका को देने के बाद उसके भाइयों को देता है, उसकी माँ को देता है। तो यहाँ भी सीखने की बात है कि जब हमारे बेटे बेटियां इस काबिल हो जाए कि उनकी शादी की, तो माँ बाप को पहले तैयारी करनी है। ये पहले से तैयारी करके आया, उसने खर्चा किया, भाई को भी दिया, माँ को भी दिया, उसकी रिबका को भी दिया। और कौन सी चीजें दी, बहुत अच्छी कीमती अच्छी। चीजें, अच्छी हमने चीजें। पहले हाँ पढ़ा ना, जी, अच्छी चीजें, अच्छी चीजें। अच्छी चीजें। तो हमें हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छी तैयारी करनी है, बिल्कुल क्योंकि आसमानी बाप के लिए लिखा है वो अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानता है। तो हम जिस्मानी माँ बाप को भी अपने बेटे और बेटी को ब्याने के लिए अच्छी चीजें बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मैं पहले से सिस्टर तैयारी करनी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपकी निहायत शुक्रगुजार हूँ और साथ ही अपने नाज़रीन की भी कि आज जिस बेटी के बारे में हमने सीखा और बहुत कुछ सीखा खुदा के कलाम से कि हमें किस तरह की बेटी बनना है। हमें अपनी मर्ज़ी नहीं बल्कि अपने खुदावंद की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में हमेशा अव्वलीन दर्जा देना है और कोशिश करनी है कि हम ऐसी बेटियाँ बनें जो अपने माँ-बाप के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसी के साथ मुझे शहाना को, सिस्टर सायरा समीना को, मिरातुन्निसा से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज।